20वां पारा। अम्मन खलक़ अस्समावाति वल अर्ज़ व अंज़ल लकुम मिनस समाइ माअ फ़अंबतना बिही हदाइक़ ज़ात बहजा। भला वो कौन है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया और तुम्हारे लिए आसमान से पानी बरसाया, फिर हमने इस पानी से पुररौनक बाग उगाए। तुम्हारे लिए मुमकिन न था कि तुम इन बागों के दरख्त उगाते। क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद है? नहीं। इस पारे के पहले रुकू में मुख्तलिफ दलाइल कुदरत को बयान करके तौहीद बारी ताला पे इस्तिदलाल किया गया है और शिर्क को का इब्ताल करके मुशरिकीन को लाजवाब किया गया है। और वो यूं कि जब तुमसे पूछा जाए कि बारिश कौन बरसाता है, तुम कहोगे अल्लाह। बागात कौन उगाता है, तुम कहोगे अल्लाह। जमीन को पैदा किसने किया, तुम कहोगे अल्लाह। जमीनों में जमीन में दरिया किसने बहाए, पहाड़ों को किसने खड़ा किया, इंसान को और जमीन और आसमान की हर मखलूक का खालिक व मालिक कौन है, कहोगे अल्लाह। तो जब हर एक का पैदा करने वाला अल्लाह है, फिर उसकी उलूहियत में, उसकी खुदाई में, उसकी माबूदियत में दूसरा किस तरह शरीक हो गया है? तुम खुद इन सवालों के जवाबात में जब सिर्फ अल्लाह का नाम लेते हो तो फिर इन बेजान शुरका की उलूहियत, फिर इन बेजान शुरका को अल्लाह ताला की उलूहियत में और उसकी खुदाई में और उसकी माबूदियत में क्यों शरीक करते हो? सुभान अल्लाह, कितना अजीम इस्तिदलाल है। आयत नंबर 62 में फरमाया गया है कि जब कोई कौन है वो जो परेशान और मजबूर और बेकरार की फरियाद को सुनता है और उसकी परेशानी को और बेकरारी को दूर करता है। अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआऊ, और कौन है जिसने तुम्हें जमीन में अपना नाइब और अपना खलीफा बनाया है। तुम ऐसे वक्त में, इस्तरार की हालत में, परेशानी की हालत में अल्लाह का नाम लेते हो, तो फिर तुम जब तौहीद का वक्त आता है तो फिर तुम सिर्फ अल्लाह को याद क्यों नहीं करते हो? ये सारे रुकू में इस तरह के दलाइल हैं जो अल्लाह ताला की तौहीद समझने के लिए इंतहाई आसान हैं। फिर आगे रुकू के आखिर में है आयत नंबर 65 में, कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैब इल्लल्लाह। आप कह दीजिए कि आसमान और जमीन में कोई नहीं है जो अल्लाह के अलावा गैब को जानता हो। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई भी आलिमुल गैब नहीं है। आयत नंबर 72 में ये फरमाया जा रहा है, कुल असा अन यकून रदिफ लकुम बादुल्लज़ी तस्ताजिलून, के मुशरिकीन मक्का से कहा जा रहा है कि तुम जिस अजाब को जल्दी मांगते हो सकता है हम तुम्हें वो सजाएं दे दें जैसा कि बदर में हुआ। उनके 70 सरदार मारे गए, 70 सरदार कैदी हुए, ये अजाब हुआ और मक्के में कहत भी आया। फिर इसके अलावा बरज़ख का, कब्र का, जहन्नम का, आखिरत का अजाब है, वो अभी बाकी है। तुमने उससे बहरहाल 2-4 होते रहना है, उससे 2-4 होना है। आयत नंबर 75 में फरमाया जा रहा है कि ये लोग अल्लाह ताला की मोहलत और उसकी मेहरबानी से फायदा नहीं उठाते, कुफ्र और शिर्क से तौबा नहीं करते। इनको चाहिए कि कुफ्र और शिर्क से तौबा कर लें, ईमान का, अमल साले का और नेकी का रास्ता इख्तियार कर लें, इनके फायदे में रहेगा। लेकिन ये नाशुक्री करते हैं, इनकार करते हैं और ये इनकार और इनाद का रास्ता इख्तियार करते हैं। इनका ये रास्ता खुद ऐसा है जो गोया के अजाब को तलब करने का रास्ता है। अब अगर अजाब नहीं आ रहा तो ये हमारी वजह से ही नहीं आ रहा, इन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी है अजाब लाने में। आयत नंबर 75 में इल्ला फी किताबी मुबीन है कि कोई छोटी बड़ी चीज नहीं है मगर वो किताब मुबीन में लिख दी गई है। यहाँ किताब मुबीन से मुराद कुरान करीम नहीं है, बल्कि यहाँ किताब मुबीन से मुराद लोहे महफूज है जिसमें कायनात में रूनुमा होने वाला एक एक मामला, छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात उसमें लिख दी गई है। फिर आयत नंबर 76 में फरमाया गया है कि कुरान करीम आखिरी आसमानी किताब है। आखिरी किताब होने के नाते एक फैसला कुन किताब है और उलमाए बनी इसराइल जो जमाने में अहले इल्म शुमार होते थे, कुरान करीम ने भी उनको अहले किताब कहा है। उनके दरमियान अकायद, अहकाम, मसाइल और दीगर मामलात और रिवायात के हवाले से बहुत सख्त इख्तिलाफ पाए जाते थे। कुरान करीम ने उनके इख्तिलाफात का भी फैसला किया है। लिहाजा कुरान करीम का उस वक़्त के अहले इल्म के और अहले किताब के दरमियान पाए जाने वाले इख्तिलाफ का फैसला करना, ये इस बात की दलील है कि कुरान करीम सच्ची किताब है जो पिछली किताबों के उलमा के इख्तिलाफात को दूर कर रही है और उसमें हक और सच का फैसला कर रही है। आगे फरमाया कुरान करीम ने फैसला कर दिया
آیت نمبر 78 میں فرمایا اور اس کا عملی فیصلہ اور حتمی فیصلہ وہ باقی ہے، وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ آیت نمبر 80 میں فرمایا گیا انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ ہی بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جب وہ پیٹ پھیر کر جا رہے ہوں۔ یہاں پر جو فرمایا آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، یہاں سیاق کلام کو دیکھا جائے تو مردوں سے مراد وہ منکرین ہیں، وہ مکذبین ہیں جن کا ذکر شروع میں اس سے آگے پیچھے ہو رہا ہے، جنہوں نے ضد، اناد، حق دھرمی اور مخالفت حق کی انتہا کی ہوئی تھی، اور وہ حق و باطل، سچ اور جھوٹ، صحیح اور غلط کا فرق سمجھنے کی انہیں اپنی تمام صلاحیتیں ختم کر دی تھی۔ وہ حق سمجھنے سے عاری ہو گئے تھے، جن کے دل حق سمجھنے سے مردہ ہو گئے، جن کی آنکھیں حق دیکھنے سے اندھی ہو گئی، اور جن کے کان حق سننے سے بہرے ہو گئے، اور مزید یہ کہ یہ اس پر سننے سنانے کا ارادہ بھی نہیں رکھتے بلکہ حق کی آواز سن کر دور بھاگ جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں کہا ہے اے میرے رسول، آپ ان کو کیا سنائیں گے اور آپ ان کو کیا سمجھائیں گے؟ جس طرح کسی مردے کو سنانا اور کسی مردے کو سمجھانا بیکار ہوتا ہے، اسی طرح ان عقل کے اندھوں کو سنانا، ان کو سمجھنا بیکار، ان کو سمجھانا بیکار ہے۔ لہذا اگر یہ آپ کی بات نہیں سنتے، آپ کی بات نہیں سمجھتے، آپ پریشان نہ ہوں، اور یاد رکھیں کہ آپ کا سنانا تو انہی کو فائدہ دیتا ہے کہ جو سنتے ہیں، جو نصیحت کا ارادہ کرتے ہیں اور جو ہدایت کا رستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، اور آپ ہماری آیتوں کو سن کر ایمان لانے کی فکر کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں۔ اس پوری تفصیل سے معلوم ہوا ان آیات میں جو مردہ بولا ہے وہ اصل میں حقیقی مردوں کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ منکرین اور مکذبین کو مردہ، اندھا اور بہرا کہا ہے، تشبیہ دی ہے۔ حقیقی مردے، حقیقی اندھے اور حقیقی بہرے یہاں مراد نہیں۔ لہٰذا ان آیات کو عدم سماع میں موتا کے لیے پیش کرنا درست نہیں ہے۔ جو حضرات ان آیات کو سماع موتا کے خلاف پیش کرتے ہیں، یہ ان کا پیش کرنا درست نہیں ہے۔ اور دوسری بڑی بات یہ ہے، یہاں ہے انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، آپ بہروں کو نہیں سنا سکتے۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ محترم یہاں نفی اسماع کی ہے، سنانے کی ہے، سننے کی نہیں ہے۔ اگر آپ حقیقی مردے مراد لیں تو یہ کہا جائے گا نا کہ مردوں کو آپ نہیں سنا سکتے، تو زندوں کو آپ کہاں سناتے ہیں؟ ہمارا تو عقیدہ ہے جو جس کو سناتا ہے وہ اللہ ہی سناتا ہے۔ چونٹی کی بات سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے سنائی ہے، تو زندہ ہو یا مردہ ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، انسان ہو یا غیر انسان ہو، جس کو اللہ سنائے وہ سنتا ہے، جس کو اللہ نہ سنائے وہ نہیں سنتا۔ ٹھیک ہے، تو نفی اسماع کی ہے، باقی سماع کی نفی وہ کہیں نہیں ہے۔ کسی آیت میں، کسی ضعیف سے ضعیف حدیث میں یہ نہیں ملتا کہ مردے نہیں سنتے۔ لہٰذا اس پر استدلال کرنا کہ مردے نہیں سنتے یہ خلاف محل ہے، خلاف موقع ہے، اور اس سے استدلال بنتا نہیں۔ اگر آپ بنائیں تو پھر اس کا بہترین جواب ہے کہ یہ اسماع کی نفی ہے، سنانے کی نفی ہے۔ وہ سنتے ہیں کہ نہیں، ان کی نفی نہیں، اور احادیث مبارکہ میں ان کا سننا بہت مرتبہ ثابت ہے۔ یسمع قرآن عالہم، وہ جانے والوں کی جوتوں کی آہٹ سنتے ہیں۔ حضور پاک نے بدر کے وہ کافروں کو، مشرکوں کو گڑے کے اوپر کھڑے ہو کے سنایا، اور بخاری میں ہے کہ حضور فرماتے ہیں انہوں نے سنا۔ لہٰذا یہ کہنا کہ کسی مردے میں سننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، محترم یہ صلاحیت آپ نے نہیں رکھی، نہ ہم نے رکھی ہے۔ جس نے رکھی ہے وہ جانتا ہے، اور جو سنواتا ہے وہ جانتا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں باہر کھڑے کھڑے یہ فیصلہ کرنے والے کہ اندر قبر والے میں صلاحیت ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت سے نوازے۔ آگے آیت نمبر 82 میں قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت دابۃ الارض کا ذکر کیا ہے کہ قیامت کے قریب ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے بات کرے گا۔ اذا وقع القول علیہم اخرجنا لهم دابۃ من الارض تکلمهم، کہ جب ان پر ہمارا قول پکا ہو جائے گا تو زمین سے ایک جانور نکلے گا جو ان سے گفتگو کرے گا، ان سے بات چیت کرے گا۔ تو یہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو اس کے کچھ دن بعد مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کے ساتھ، مطاف کے ساتھ جو صفا پہاڑ ہے جہاں سے سائی شروع ہوتی ہے، وہ پہاڑ پھٹے گا، اور اس پہاڑ میں سے ایک عجیب و غریب قسم کا جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا، اور بڑی تیزی کے ساتھ ساری دنیا میں گھوم جائے گا۔ اس کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی بھی ہوگی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا،
وہ ایمان والوں کی پیشانی پر اس عصا سے ایک لکیر کھینچے گا جس سے ایمان والوں کا چہرہ روشن ہو جائے گا، اور کافر کی ناک پر یا اس کی گردن پر انگوٹھی سے مہر لگائے گا جس سے ان کا سارا چہرہ میلا کچیلا ہو جائے گا، اور لوگوں کے مجمع میں کہے گا ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، کہ یہ ایماندار ہے یہ کافر ہے، یہ ایماندار ہے یہ کافر ہے۔ پھر اس کے بعد وہ غائب ہو جائے گا، اور اس دابۃ الارض کے بعد پھر 4 علامتیں اور ہوگی، پھر قیامت کا سور 3 علامتیں اور ہوں گی، پھر قیامت کا سور پھونکا جائے گا۔ اس کے بعد ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی، اس ہوا سے تمام مسلمان فوت ہو جائیں گے، پھر حبشیوں کی حکومت آئے گی اور بیت اللہ شریف کو وہ شہید کر دیں گے، پھر آخر میں آگ آئے گی اور لوگوں کو شام کی طرف ہانکنا شروع کر دے گی۔ جب آگ آئے اور لوگوں کو ملک شام کی طرف جمع کرنا شروع کر دے، اس کے بعد پھر سور پھونکا جائے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ فہم یوزعون، یہ قیامت کے دن کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن ہر جماعت میں سے ایک لشکر کو نکالیں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، اور پھر ان کو خاص ترتیب سے ہم جمع کریں گے۔ وضع الجیش کا ایک معنی ہے خاص ترتیب کے ساتھ لشکروں کو کھڑا کرنا، یعنی مجرمین کے ہر صنف کو الگ الگ ہم جمع کریں گے، تو اس کی ہولناکی کو اس طرح بیان کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر آیت نمبر 85 میں فرمایا گیا کہ فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ، کہ وہ جو مجرمین ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے بات نہیں کر سکیں گے، جبکہ پچھلی آیات میں ہے اور احادیث میں بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا عذر پیش کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آخری مرحلے کا معاملہ ہے، اس کے بعد ان کا اللہ تعالیٰ سے کوئی کلام نہیں ہوگا، اس سے پہلے ہوگا سو ہوگا۔ آیت نمبر 87 میں یہ فرمایا گیا ہے یوم ينفخ فی الصور ففزع من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ، جب سور پھونکا جائے گا تو جو بھی آسمانوں زمینوں میں ہوگا سب گھبرا اٹھے گا سوائے ان کے جن کو اللہ چاہے گا، وہ نہیں گھبرائیں گے۔ یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ سور پھونکے جانے سے دونوں احتمال ہیں کہ پہلا سور ہو نفخہ اولا جس سے قیامت برپا ہونی ہے، یا دوسرا سور ہو نفخہ ثانیہ جس سے لوگوں نے دوبارہ زندہ ہونا ہو۔ اگر تو یہاں سے نفخہ اولا مراد ہو تو الا من شاء اللہ سے جبریل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل اور حاملین عرش 8 وہ اور 4 یہ 12 فرشتے مراد ہوں گے۔ پہلی دفعہ سور پھونکنے سے یہ گھبراہٹ سے اور موت سے محفوظ رہیں گے، بعد میں انہیں موت آئے گی، تو یہ اس کا مصداق ہوں گے۔ اور اگر دوسری مرتبہ کا سور پھونکنا مراد ہو جس سے لوگوں نے اٹھنا ہے، قیامت قائم ہونی ہے، جو پہلے نفخہ سے 40 سال کے بعد ہوگا، تو اس میں الا من شاء اللہ سے مراد وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے قیامت کے دن اس گھبراہٹ سے محفوظ رہنا ہے اللہ کے حکم سے۔ وہ انبیاء کرام ہوں گے، شہداء ہوں گے، وہ اس دن کی گھبراہٹ سے بالکل محفوظ ہوں گے۔ آیت نمبر 89 میں فرمایا گیا جو آدمی نیکی لائے گا تو اس کو اس سے بہتر ملے گا، یعنی بہتر کم از کم 10 گنا ہے، جس نے ایک اور آیت میں فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی انتہا نہیں، وہ اللہ جتنا چاہے گا دے گا، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور پھر اس میں فرمایا وہم من فزع یومئذ آمنون، کہ وہ جو نیکی لائیں گے وہ اس دن کی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے، یعنی جو لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوں گے وہ قیامت کے دن کے ڈر سے اور گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے۔ انبیاء کرام اور شہداء تو اس دن کی گھبراہٹ سے بالکل محفوظ ہوں گے، جیسے کہ ابھی پچھلی آیت میں آیا ہے جو ان کے علاوہ لوگ ہیں ان کو اگر تھوڑی بہت گھبراہٹ ہوئی تو وہ نفخہ ثانیہ کے وقت ہوگی، اس کے بعد جو گھبراہٹ ہے اس سے یہ لوگ بھی محفوظ ہوں گے۔ آگے سورہ نمل کی آخری آیت ہے قل الحمد للہ سیریکم آیاتہ فتعرفونہا وما ربک بغافل عما تعملون، کہ اللہ تعالیٰ نے آج تمہیں سب کچھ دکھا دیا ہے، نشانیاں بھی دکھا دی ہیں، اپنا نبی بھی تمہیں ملوا دیا ہے، اور ہر طرح سے نشانی تمہیں دکھائی جا رہی ہے، لیکن تم نہیں مان رہے، اور ایک وقت آئے گا فتعرفونہا، تم مان لو گے، لیکن اس وقت کا تمہارا ماننا کسی کام نہیں آئے گا، لہٰذا اگر ماننا ہے تو جلدی کرو، اس مہلت سے فائدہ اٹھاؤ۔ سورہ قصص مکی صورت ہے، اس کی 88 آیتیں ہیں اور 9 رکوع ہیں۔ سورت کی آیت نمبر 25 میں قصص آیا ہے، فلما جاءہ وقص علیہ القصص، تو اس لفظ سے اس سورت کا نام رکھ دیا ہے سورہ قصص، جس کا معنی ہے کوئی خبر یا کوئی واقعہ بیان کرنا۔ چونکہ اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑی خاص ترتیب کے ساتھ، اسلوب کے ساتھ بیان ہوا ہے، اس واسطے سورت کا نام سورہ قصص ہے۔ جیسا کہ سورہ نمل کے تعارف میں گزرا ہے کہ سورہ قصص سورہ شعراء
اور سورہ نمل کے بعد نازل ہوئی ہے، اور سورہ قصص مکی صورتوں میں آخری مکی صورت قرار دی گئی ہے۔ بعض روایت کے مطابق یہ پوری صورت، یہ اس کا کچھ حصہ ہجرت مدینہ کے سفر کے دوران بھی نازل ہوا ہے، اور سفر ہجرت کے دوران ہی سورت کی آیت نمبر 85 نبی کریم علیہ نازل ہوئی، جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بشارت اور خوشخبری سنائی گئی کہ اگرچہ آپ اپنے وطن مکہ مکرمہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیکن عن قریب ایک ایسا وقت آئے گا کہ مکہ مکرمہ آپ کے ہاتھوں فتح ہوگا، اور آپ فاتح بن کر اس شہر میں داخل ہوں گے جس شہر سے آپ آج مہاجر بن کے نکل رہے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ چونکہ مکی صورت ہے تو صورت کے بنیادی مضامین وہی ہیں جو مکی صورتوں کے ہوتے ہیں، یعنی توحید، رسالت، آخرت کو ثابت کرنا، دلائل دینا، شبہات کو دور کرنا، منکرین کے اعتراضات کا جواب دینا، اور اس مقصد کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بہت اچھی بہت اچھے اسلوب سے بیان کیا گیا ہے۔ اس سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور آپ کی رسالت کا اس بات بھی مقصود ہے، اور اس سے آپ پہ کیے گئے اعتراضات کا جواب دینا بھی مقصود ہے۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کیے جانے والے اعتراض میں کافی یکسانیت پائی جاتی تھی، ملتے جلتے تھے، تو جو اعتراض حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے قوم کو دیے گئے، جوابات دیے گئے، تو وہی جوابات حضور پر کیے گئے اعتراضات کے جواب شمار کیے گئے۔ مشرکین مکہ کو اپنی سرداری، مال، دولت کے پہ بہت گھمنڈ تھا، تکبر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی عبرت کے لیے قارون کا واقعہ بیان کیا، جس کو اس کی دولت اور خزانوں کے باوجود زمین میں دھنسا دیا گیا۔ اس میں اشارہ ہے اگر تم بھی اسی طرح انکار حق پہ کمر بستہ رہے اور تکبر کرتے رہے تو تمہارا انجام بھی قارون جیسا ہی ہوگا۔ چنانچہ کچھ عرصہ بعد غزوہ بدر میں ان کے 70 سردار مارے گئے، اور ان کی دولت ان کے کسی کام نہ آئی، جیسا کہ قارون کی دولت اس کے کسی کام نہیں آئی تھی۔ سورت کے آخر میں توحید، رسالت اور آخرت کو پھر خلاصہ کے طور پہ بیان کیا گیا ہے، اور اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ آخرت کا گھر صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان والے اور تقوی والے ہیں۔ جو لوگ غرور میں، تکبر میں مبتلا ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، ان کے لیے آخرت کے گھر کے لیے ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ سورت کے شروع کے آیات آسان ہیں۔ فرعون کا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 5 میں فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا جا رہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ضعیف لوگوں پہ احسان کریں، کہ ان لوگوں پہ جن کو فرعون نے ذلیل اور پست کرنے کا پروگرام بنایا ہوا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایسے ہی کیا، اور یہ ثابت کر دیا، فرعون کو غرق دریا کیا، اور ان بنی اسرائیلیوں کو اللہ تعالیٰ نے مصر کی حکومت سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 6 میں فرمایا ہم چاہتے ہیں کہ ہم زمین میں تمہیں تمکین دیں، حکومت دیں۔ تو وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، کہ فرعون نے اور حامان نے اور ان کے لشکر نے جس خطرے کے پیش نظر جو کام کیا تھا کہ ہزاروں بچوں کو ذبح کیا تھا، بالآخر وہ کام ہو کے رہا۔ نہ صرف یہ کہ وہ کام ہو کے رہا، بلکہ اللہ نے اس بچے کی پرورش جس نے اس کی حکومت کا خاتمہ کرنا تھا اس کے گھر میں کی ہے۔ ثابت ہوا اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا وجنودہما کانوا خاطئین، آیت نمبر 8 ان فرعون و حامان، فرعون بھی اور حامان بھی اور ان دونوں کے لشکر خطا کار تھے، مجرم پیشہ لوگ تھے، کہ دشمن کو اپنے گھر میں پالنے کا پروگرام بنا رہے تھے، اور ویسے بھی خطا کار اور مجرم لوگ تھے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی محبوبیت عطا فرمائی تھی، بہت خوبصورت تھے، جو دیکھتا ان پہ فدا ہو جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی پرورش ایسے فرمائی کہ دشمن نے بھی ان کو اپنے گھر میں پالنا شروع کر دیا۔ آیت نمبر 10 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بچے کی جدائی میں ایک طبی فکر تھا ان کو۔ اس موقع پہ اللہ پاک نے ان کو ایک قلبی سکون عطا فرمایا۔ انہوں نے خود اپنے بچے کو صندوق میں بند کیا اور دریا میں ڈالا، تو بہت ہی فکر کی بات تھی، لیکن لولا اربتنا علی قلبہا، کہ اللہ پاک نے ان کے دل میں اطمینان پیدا فرمایا۔ پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اپنے بیٹے حضرت موسیٰ سے ملوا دیا۔ پھر آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، جب انہوں نے ایک قبطی کو قتل کیا تھا۔
کہ علی حین غفلۃ من اہلیہا، کہ موسیٰ علیہ السلام بچپن ہی سے فرعون کو اور اس کے ظلم و ستم کو دیکھ چکے تھے اور وہ اس کی حرکتوں سے ہمیشہ بیزار رہتے تھے۔ ایک دن جب وہ اپنی قوت اور جوانی کی عمر کو پہنچ چکے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے گھر سے نکلے جو شہر سے باہر تھا اور شہر میں داخل ہوئے، اور یہ وقت غفلت کا لکھا ہے، لوگوں کے آرام کا، یعنی دوپہر کا وقت تھا جب لوگ قیلولہ کر رہے ہوتے ہیں، یا رات کا وقت تھا، تو دیکھا کہ یہاں دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک اسرائیلی تھا، دوسرا قبطی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبطیوں کے ظلم و ستم سے آگاہی تھے، تو انہوں نے ان کا معاملہ سنا تو قبطی کی تنبیہ کی خاطر اس کو ایک مکہ لگایا۔ وہ مکہ کیا لگایا؟ اس بیچارے کی، اس کی موت کا وقت آیا ہوا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موت سے وہ مر گیا۔ جب مرا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اور حدیث پاک میں ہے، یہاں پر بھی ہے، فغفر لہ، اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ ہے، اور ان کو بذریعہ وحی، یا کلیم اللہ بھی تھے پہلے تھے یا بعد میں، اطلاع کر دی کہ ہم نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ پھر یہ ہوا کہ آئندہ اگلے دن پھر ایسے ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ آدمی جو کل لڑ رہا تھا اب کسی اور سے لڑ رہا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تھوڑا سا مطلب ہے کہ ڈانٹا، اور یہ اسے کہا تو عجیب آدمی ہے کہ تو روزانہ ہی لڑتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو تھپڑ لگانے کے لیے ارادہ کیا جو کہ قبطی تھا، تو یہ سمجھا آج میری باری آ گئی، کل اس کو تھپڑ لگا تھا آج مجھے لگے گا، اور کل وہ مر گیا تھا آج میری باری ہے۔ تو بول پڑا، کہتا ہے یا موسیٰ اتريد ان تقتلني كما قتلت بالامس، اچھا تم نے جیسے کل اس کو مارا تھا آج مجھے بھی مارو گے؟ تو گویا کہ وہ جو کل سے اس کا خون چھپا رہا تھا، آج اسی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بات ظاہر کر دی کہ انہوں نے کل جو آدمی مرا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام نے مارا تھا۔ گویا کہ اب یہ بات پھیلتے پھیلتے فرعون کے دربار میں پھیل گئی، اور وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے بارے میں مشورہ ہونے لگا، تو وہاں ایک شخص کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیال آیا، وہ فوراً وہاں سے بھاگا، اور اس نے بھاگ کے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا اور کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، جو لوگ ہیں فرعون کے وہ آپ کے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے فوراً نکلے، اور نکلتے ہوئے دعا کی، رب نجنی من القوم الظالمین، اے اللہ مجھے ظالم قوم سے مدد عطا، ظالم قوم کے سے مجھے نجات عطا فرما۔ آیت نمبر 21۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے ہیں، تو چونکہ رستے سے واقف نہیں تھے تو انہوں نے دعا کی ہے، رب نجنی من القوم الظالمین، اے اللہ مجھے ظالم قوم سے نجات دیجیے اور مجھے مدین آسانی کے ساتھ عافیت سے پہنچا دیجیے۔ ولما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، یہ آیت نمبر 22 میں اس دعا کا ذکر ہے کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سیدھے رستے تک پہنچا دے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں عافیت کے ساتھ مدین پہنچا دیا۔ ہم نے فہم القرآن میں یہ لکھا تھا کہ 1436 میں ہمیں تبوک سے شعیب مدین جانا ہوا، تو وہاں پر یہ کنواں بھی دیکھا اور وہاں اس جگہ کا بھی اتفاق ہوا، لیکن ہمیں گزشتہ سال 2024 میں اردن جانا ہوا، تو اردن کے علاقے میں حضرت شعیب علیہ السلام کا جو مدین شعیب ہے وہ علاقہ بتایا گیا، اور ہم نے وہاں اس کی زیارت بھی کی اور اس کنویں سے پانی بھی پیا۔ ہمارے عرب کے لوگ وہاں میزبان تھے دونوں، اور وہ اس کنویں پر بھی گئے، گہرائی میں کنواں تھا، اور انہوں نے سارا میدان دکھایا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے تھے، اور چرواہے وہاں پانی بھر رہے تھے، تو یہ دو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں کھڑی تھیں، تو پھر انہوں نے وہاں جا کے ان کو پانی بھر کے دیا۔ تو اغلب یہی ہے کہ اردن میں جو مدین شعیب کے نام سے مقام ہے وہی مدین شعیب ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے چل کے آئے تھے۔ اللہ تعالی عالم۔ تو وہاں پہنچے تو وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا کہ وہاں انہوں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ پانی بھر رہے ہیں، اور ان لوگوں سے پیچھے ہٹ کے دو لڑکیاں وہ کھڑی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جب تک یہ چرواہے پانی بھر کے چلے نہ جائیں اس وقت ہم پانی نہیں بھرتی۔ تو خود ہی کہنے لگی، وہ ابونا شیخ کبیر، ہمارے والد بوڑھے ہیں۔ شیخ عربی میں بڑی عمر کے شخص کو بھی کہا جاتا ہے، وہ زیادہ بوڑھے ہیں۔ تو یہ گویا کہ بتا دیا، اس واسطے ہم یہاں آئی ہوئی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
ان کو پانی بھر کے دے دیا اور پھر ایک درخت کے سائے میں جا کے بیٹھ گئے اور یہ کہا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے اللہ جو بھلائی آپ مجھ تک پہنچا دیں تو میں اس کا محتاج ہوں، میں بھلائی کا محتاج ہوں جو بھی آپ مجھ تک پہنچائیں۔ تو اس کے بعد وہ بیٹھے ہی تھے تو ان لڑکیوں میں سے ایک آئی شرم کے ساتھ چلتی ہوئی اور کہنے لگی کہ آپ کو ہمارے ابا نے بلایا ہے تاکہ آپ کو اس کا اجر دیں جو آپ نے ہمارے ساتھ احسان کیا اور ہمیں پانی بھر کے دیا۔ یہ وہاں پہنچے وقص علیہ القصص، یہ وہ لفظ ہے جس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ قصص ہے۔ تو انہوں نے سارا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارا واقعہ بیان کیا کہ ایسے ایسے میں وہاں یہ معاملہ ہوا ہے مصر میں فرعون کے ساتھ، میں وہاں سے یہاں آ گیا ہوں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا لا تخف نجوت من القوم الظالمین، اب آپ مت ڈریے، آپ ظالم قوم سے نجات پا کے ہمارے پاس پہنچ گئے ہیں۔ تو ان کے والد کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے، مشہور قول یہی ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے جو ان دو لڑکیوں کے والد تھے۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے تسلی دی اور یہ فرمایا کہ اب آپ فرعون کی حدود سلطنت سے باہر ہیں، اب آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ان میں سے ایک لڑکی نے کہا کہ آپ انہیں کرائے پہ رکھ لیں کیونکہ ہمیں بکریاں چرانی ہوتی ہیں، یہ نوجوان ہیں اور جس کو کرائے پہ لیا جائے اس میں دو صفات ہونی چاہیے، ایک تو امانت دار ہو اور دوسرا وہ طاقتور ہو۔ تو قوت کا تو اندازہ لگا لیا کہ انہوں نے کتنی قوت سے کنویں سے پانی بھر کے دے دیا، اور امانت دار کا تقاضا اندازہ اس سے لگایا جب یہ لڑکی ان کو لینے کے لیے گئی تھی تو انہوں نے عورت سے کہا کہ تم پیچھے چلو، میں آگے آگے چلتا ہوں تاکہ میری نظر تمہارے جسم پہ نہ پڑے، تو اس سے ان کی امانت کا اندازہ ہو گیا۔ لہٰذا ان نوجوان میں دونوں وصف پائے جاتے ہیں تو ان کو اجرت پہ لے لینے میں اچھا ہی رہے گا۔ تو حضرت شعیب نے ان سے کہا، حضرت موسیٰ سے، کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح آپ سے کر دوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ 8 سال تک ہماری بکریاں چرائیں، اور اگر آپ 10 سال پورے کر دیں تو یہ آپ کی طرف سے ہوں گے، تو اور میں آپ پہ مشقت بھی ڈالنا نہیں چاہتا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جو اجرت ہے خدمت یہی مہر ہو، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی شریعت میں یہ جائز ہو، یا بوقت نکاح مہر اور بیوی بننے والی لڑکی کا تعین کر لیا ہو۔ ابھی تو ایک معاہدہ ہو رہا ہے، اور جب وہ اس معاہدے کے مطابق خدمت کر لیں گے، نکاح تو بعد میں ہونا تھا، یا اس کے بعد طے ہو گیا ہو کہ کس لڑکی سے نکاح ہوگا اور یہ جو مہر بنایا جا رہا ہے وہ اس کے بدلے میں ہوگا۔ اب ایک مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اگر بیوی کی کسی ایسی خدمت کو مہر مقرر کر لیا جائے جس میں اجارہ کی تمام شرطیں پائی جاتی ہوں، تو آیا یہ اجارہ مہر بن سکتا ہے کہ نہیں؟ تو متاخرین فقہاء حنفیہ کے قول کے مطابق اس کی اجرت جو بیوی کے ذمے ہوگی تو اس کو مہر قرار دینا جائز ہے، گو ایسا کرنا شوہر کے احترام کے خلاف قرار دیا گیا ہے۔ یہ طے ہو گیا۔ پھر بعض احادیث سے ثابت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال کی مدت پوری کی، اور 10 سال کی جب مدت پوری ہو گئی تو پھر ان کا آپس میں شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد پھر وہ اپنی اہلیہ کو ساتھ لے کے وہاں سے نکل پڑے مصر کی طرف۔ یہ واقعہ پہلے بھی سورہ اعراف میں بیان ہو گیا ہے۔ یہاں پھر وہ واقعہ آ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا وہ حرکت کرنے لگا، سانپ بن گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک طبی خوف کی وجہ سے ڈرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر فرمایا لا تخف انک من الآمنین، کہ آپ مت ڈریے، اب آپ امن دیے ہوئے لوگوں میں سے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا کہ جاؤ اس کو بلاؤ، تعارف کرواؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آیت نمبر 33 میں ہے، کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک قتل ہو گیا تھا، تو اگر وہ میرا کیس کھل گیا تو میرے خلاف قتل کا مقدمہ شروع ہو جائے گا، تو میں اس طرح رسالت کی ذمہ داری کیسے پوری کروں گا؟ تو آپ ایسے کوئی انتظامات فرما دیں میرے لیے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ تو ساتھ یہ بھی کہا کہ میرے بھائی ہیں ہارون، وہ تکلم میں، بولنے میں مجھ سے فصیح ہیں، تو انہیں بھی میرے ساتھ بھیج دیں۔ چونکہ پہلے بات آ چکی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں وہ انگارہ منہ پہ رکھ لیا تھا زبان پہ
جس سے ان کی زبان میں ہلکی سی لکنت پیدا ہو گئی تھی، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ساتھ میں ہارون کو بھیج دیں، وہ فصیح ہیں، اور کبھی کبھی دعوت میں مناظرے کی اور گفتگو کی ضرورت بھی پیش آ جاتی ہے، بحث کی، مباحثے کی، تو اس کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام کی جو معیت ہے وہ میرے لیے بڑی مفید ہوگی۔ اور ویسے بھی ایک ایک ہوتا ہے، جب دو ہو جائیں تو ایک دوسرے سے تقویت ملتی ہے، اور گویا کہ وہ اس کے لیے بہت بڑی ایک قوت ثابت ہوتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دونوں درخواستیں اللہ پاک نے یہ پوری فرما دیں، اور فرمایا کہ فرعونیوں کو تم پہ کوئی دسترس نہیں ہوگی، وہ یہ مقدمہ نہیں چھیڑیں گے، اور ہم تمہارے بھائی کو تمہارے ساتھ بنا کے ساتھ نبی بنا کے بھیجیں گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچ گئے، اور وہاں پر سارا معاملہ ہوا جادوگروں کا اور تیرا۔ یہاں پر جو اس کا قول نقل کیا فرعون کا، وہ کہتا ہے وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، آیت نمبر 38 میں فرعون یہ بات تکبر میں کر رہا ہے، استہزاء میں کر رہا ہے کہ اے میرے وزراء، یہ موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں، میں تو اپنے سوا کوئی خدا نہیں سمجھتا، میں ہی خدا ہوں، تو شاید کہ کوئی آسمانوں میں ہو خدا، تو وہاں تم کوئی ایسی عمارت بناؤ کہ ہم جا کے دیکھ لیں موسیٰ کے خدا کو۔ اب آپ اندازہ کریں اس کی رعونیت کا، فرعون کی فرعونیت کا، رعونیت کا، تکبر اور انانیت کا، کہ کیا اس کا انداز تھا اور کیسی باتیں کر رہا ہے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، کہ فرعون بھی اور اس کا وزیر حامان بھی اور اس کا لشکر بھی جناحق زمین میں تکبر کر رہے تھے، اور سمجھ رہے تھے کہ ہم نے لوٹ کے اللہ کے پاس نہیں جانا۔ جس کو اللہ کے پاس لوٹنے کا یقین ہو وہ ایسا متکبرانہ انداز اختیار نہیں کرتا ہے۔ پھر آیت نمبر 41 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، کہ ہم نے فرعونیوں کو جہنمیوں کا امام بنا دیا ہے جو جہنم کی طرف بلا رہے ہیں، اور وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت تک ان کے اوپر لعنت برستی رہے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہے، آج کوئی گزرا ہو، اس کو فرعون کہہ دیں، گالی سمجھتا ہے، مجھے گالی دے دی، کسی کو گالی دینی ہو، چل تو بڑا فرعون بنا پھرتا ہے، تو یہ ہے کہ ان پر ہم نے لعنت ڈال دی ہے، اور قیامت کے دن بھی وہ بہت رسوا ہونے والا ہے اور بہت ناکام ہونے والا ہے۔ پھر 8واں رکوع شروع ہے، آیت نمبر 43 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ کو وہ کتاب دی تھی کہ جس میں بصائر تھے، ہدایت کی باتیں تھی، بصیرت کی باتیں تھی، رشد و ہدایت تھی، رحمت تھی، انسانیت کی رہنمائی تھی۔ افسوس کہ نام نہاد یہود نے اور اہل کتاب نے اسے ضائع کر دیا۔ آج بھی قرآن کریم تورات کے بیشتر علوم اپنے اندر محفوظ کیے ہوئے ہے، اور قرآن کریم ہے جو اس کی بنیادی اور اہم مضامین کی تائید بھی کر رہا ہے، تصدیق بھی کر رہا ہے، اور اسی بات کو قرآن کریم نے بار بار فرمایا ہے مصدقا لما بین یدیہ، مصدقا لما بین یدیہ، کہ جو تورات تمہارے پاس ہے، جو انجیل تمہارے پاس ہے، اس کو پڑھو تو صحیح، پھر قرآن سے ملاؤ، تمہیں قرآن ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہوا نظر آئے گا۔ آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ نے دلیل کے طور پر یہ بات کی ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی، کہ دیکھیے یہ موسیٰ کے واقعات، فرعون کے واقعات، قوم لوط، قوم ثمود، قوم عاد، مدین، شعیب، یہ سارے صدیوں پہلے کے واقعات ہیں، اور آپ کے پاس ان معلومات کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، نہ آپ نے کسی استاد سے پڑھا ہے، نہ کسی نے آپ کو بتایا ہے، اور جہاں مکے میں ان واقعات کو جاننے والا کوئی نہیں ہے، اور آپ اس تفصیل سے، عمدگی سے، سلاست سے ان واقعات کو یوں بیان کر رہے ہیں جیسے آپ آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہے ہوں، تو یہ چیز آپ کی نبوت کی دلیل ہے، اور یہ اس کی سوا نہیں ہو سکتا کہ جس ذات نے موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل کی ہے، جس ذات نے عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل نازل کی ہے، اسی ذات نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے، اور آپ اللہ کے سچے نبی اور سچے رسول ہیں۔ اس سے بڑھ کے تمہیں اور کیا نشانی چاہیے کہ صدیوں پہلے واقعات جنہیں یہاں کوئی نہیں جانتا، وہ اس نبی کی زبان سے یوں نکل رہے ہیں جیسے خود وہاں پہ موجود تھے، اور سارے واقعات گویا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ دیکھ کے بیان کر رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ آگے آیت نمبر 48 میں یہ وضاحت فرما رہے ہیں کہ ہم نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں، رسول بھیجے ہیں، اور اس لیے بھیجے ہیں تاکہ کل مجرمین کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے، کوئی یہ نہ کہہ سکے
کہ ہمیں سزا کیوں دی جا رہی ہے، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں تھا، تو ان کا اب کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ ولولا ان تصيبهم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم فیقولوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، کہ آپ نے کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا تھا، ہم اس کی پیروی کرتے اور ہم ایمان لے آتے، آج رسول بھیج دیا لہذا تم یہ عذر پیش نہیں کر سکتے۔ آیت نمبر 48 میں یہ فرمایا جا رہا ہے اگر رسول نہ بھیجتے تو کہتے ہمارے پاس کوئی رسول نہیں بھیجا تھا، اب جب رسول بھیج دیا ہے تو کہتے ہیں کہ ان کے پاس موسیٰ کے عصا کی طرح عصا نہیں ہے، موسیٰ کے ید بیضا کی طرح ید بیضا نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جس طرح تورات کو ہم نے ایک ساتھ اتارا تھا تو قرآن کو ایک ساتھ کیوں نہیں اتارا گیا۔ یہ آیت نمبر 48 میں ان کے جو اشکالات تھے، اعتراضات تھے، یہ ان کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا جواب میں قرآن کریم نے کہا ہے کہ جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزے عطا کیے تھے، عصا بھی دیا تھا، یز بیضا بھی دیا تھا، ان کو ہم نے تورات بھی دی تھی، تو کیا اس کے بعد تمام لوگ ان پہ ایمان لے آئے تھے؟ تو وہ بھی تو ایمان نہیں لائے، تو تم بھی ایمان نہیں لاؤ گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے ایسے اشکال کرنے تھے، جو چیز پوری ہو جاتی اس سے آنکھیں پھیر لیتے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ ان کی پوری نہ کرتا اس کو لے کے سوال کرنا شروع کر دیتے۔ اس رکوع کی آخری آیت ہے آیت نمبر 50۔ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن کریم اور تورات آسمانی کتابوں میں اہم کتابیں ہیں، مشہور کتابیں ہیں۔ اگر یہ دونوں کتابیں جادو کی ہیں تو پھر تم ان کتابوں کے مقابلے میں کوئی کتاب لے آؤ جو تمہاری بہتر رہنمائی کرتی ہو، ہم اس کی پیروی کر لیں گے۔ ظاہر بات ہے کہ قرآن کریم سے بہتر اور اس سے پہلے تورات سے بہتر کوئی کتاب نہیں تھی، تو پھر جو طالب حق ہے، جو طالب ہدایت ہے، اس کو چاہیے کہ ان کی پیروی کرے۔ اگر ان کی پیروی نہیں کرے گا تو پھر وہ ظالم قرار پائے گا، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت عطا نہیں کرتا ہے۔ آیت نمبر 51 ہے وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، یعنی ہم نے لوگوں کو اپنی بات پہنچانے میں اور نصیحت کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، اور ہم نے اپنی وحی، ایک وحی کی تائید میں دوسری وحی بھیجی، دوسری وحی کی تائید میں تیسری بھیجی، تیسری کی تائید میں چوتھی بھیجی، اور ایک آیت میں ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولَنَا تَتْرَىٰ، ہم لگاتار مسلسل یکے بعد دیگرے وحی بھیجتے رہے، نبی بھیجتے رہے، رسول بھیجتے رہے، اور ہم نے اسی لیے قرآن کو بھی بتدریج نازل کیا ہے لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ اس کو سمجھیں، ان کے لیے سمجھنا آسان ہو، سمجھنا مشکل نہ ہو۔ آیت نمبر 52 میں فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے اس سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی تھی وہ اس پہ ایمان لے آئے تھے۔ یہاں تمام اہل کتاب مراد نہیں ہیں، ظاہر ہے تمام اہل کتاب تو کتاب پہ ایمان نہیں لائے، نہ عیسیٰ علیہ السلام کے لوگ تھے ان کے زمانے میں، انہوں نے ان کو نبی مانا، نہ موسیٰ علیہ السلام کو تمام ان کے اہل زمانہ نے نبی مانا۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تورات اور انجیل کی پیشگوئیوں کے مطابق نبی کریم علیہ السلام کی بعثت پر یقین رکھتے تھے، اور جب آپ مبعوث ہوئے تو ان پیشگوئیوں کے مطابق وہ ایمان لے آئے، جیسا کہ نجاشی کے شاہ حبشہ ہیں، اور جو انہوں نے وفد بھیجا تھا جنہوں نے حضرت جعفر طیار سے سورہ مریم سنی تھی اور وہ ایمان لے آئے تھے، اور یہ ان سے مراد ہیں۔ باقی سارے اہل کتاب تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یا عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، وہ نبی کریم علیہ السلام پہ ایمان نہیں لائے۔ اس میں اہل مکہ کو بھی تنبیہ مقصود ہے کہ تم ایسے لوگ ہو، تم ایسے جاہل ہو، تم اپنی جہالت کے باعث کسی آسمانی کتاب کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، کسی نبی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، اور جو اہل علم ہیں، اہل تورات، اہل انجیل، اور جو ان میں اہل اعتدال ہیں اور انصاف سے کام لینے والے ہیں، انہوں نے تو ہمارے اس نبی کی تصدیق کر دی ہے۔ پھر آیت نمبر 54 میں فرمایا گیا اولئک یؤتون اجرہم مرتین، اہل کتاب کا ذکر کیا پہلے، اور ان کے نتیجے کے اور اجر کے طور پہ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دوہرا اجر ہے، یعنی جو اہل کتاب اپنے نبی پر بھی ایمان لائے ہوں اور پھر ان کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے، تو پھر انہوں نے حضور پر بھی ایمان
وہ لوگ حضور پر بھی ایمان لائے اور حضور کا کلمہ بھی پڑھا تو ایسوں کو دوہرا اجر ہے۔ دوہرا اجر کیوں؟ ایک تو اس لیے کہ اس میں ان کی قربانی زیادہ ہے، یعنی پہلے یہ سمجھ لیں کہ ان کا عمل دوہرا ہے، ایک نبی پر ایمان ایک عمل ہے اور دوسرے نبی پر ایمان دوسرا عمل ہے۔ پہلے ایک نبی کے ماننے والے تھے، پھر حضور تشریف لے آئے، پھر آپ کو ماننے لگ گئے تو دوہرا عمل ہے، اجر بھی دوہرا ہوگا۔ یہ دوسرا یہ کہا گیا کہ اس میں مزاحمت ہے۔ مزاحمت اس طرح سے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ عقیدت کا، محبت کا مرکز ہوتا ہے، اور جب ایک مرتبہ کسی ایک کو محبت کا مرکز بنا لیا جائے پھر اس کو بدلنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو نبی ایک مان لیا، عیسیٰ موسیٰ علیہم الصلوات و تسلیمات، وہ ان کی محبت کے مرکز بن گئے۔ اب حضور تشریف لے آئے تو ان سے کہا گیا اب تم نے جس محبت کا مرکز پہلے بنایا تھا اپنے نبی کو، اب اسی محبت کا مرکز اللہ کے نبی کو بناؤ، تو کتنا مشکل ہے، اور اس میں مزاحمت بھی۔ تو لہٰذا مزاحمت کی وجہ سے، مشقت کی وجہ سے، قربانی کی وجہ سے، دوہرا عمل ہونے کی وجہ سے اولئک یؤتون اجرہم مرتین، ان کو دوہرا اجر ہے۔ اور یہ اور لوگوں کے لیے بھی فرمایا گیا، سورہ احزاب کی آیت نمبر 31 میں ازواج مطہرات کے لیے بھی دوہرا اجر فرمایا گیا۔ اور اسی طرح صحیحین کی روایت ہے، اس میں اس مولا کے لیے جو اپنے مالک کو بھی راضی رکھتا ہے اور ادا حق اللہ و حق موالی، اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے اور اپنے مولا کا حق بھی ادا کرتا ہے، اس کے لیے بھی دوہرا اجر بتایا گیا۔ اور وہ شخص جس کی ایک باندی ہے اسے اپنی خدمت سے چھڑوا کے زیور علم سے آراستہ کرتا ہے، پھر جب وہ علم سیکھ لیتی ہے پھر اس باندی سے وہ شادی کر لیتا ہے تو اس کے لیے بھی دوہرا اجر ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جہاں جہاں دوہرا عمل ہوگا، مزاحمت ہوگی، مجاہدہ ہوگا، تو وہاں دوہرا عمل مل جائے گا اور دوہرا ثواب مل جائے گا۔ پھر آگے آیت نمبر 55 میں فرمایا گیا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، جب وہ لوگ ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ پیش آتا ہے، کوئی بری بات سنتے ہیں تو پھر وہ اس سے اعراض کرتے ہیں، اور وہ یعنی لغویات میں نہیں پڑھتے، لغویات کو سن کے اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں لنا اعمالنا ولکم اعمالکم سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین۔ دیکھو بھائی، تمہارے اعمال تمہارے لیے اور ہمارے اعمال ہمارے لیے، تم پہ سلام ہو۔ یہ سلام تحیہ نہیں ہے بلکہ سلام متارکہ ہے، کسی کو چھوڑنے کے لیے کہ بس بھئی ختم سلام، تو یہ وہ سلام ہے۔ تو یہ بھی ایک طرز بتایا گیا ان لوگوں کا کہ یہ بہت اچھا طرز ہے، اور اس سے وہ اپنے مخالفین کا دفاع کرتے ہیں اور ان کے ساتھ وہ گویا کہ اس طرح سے بھلائی سے پیش آتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 56 میں انک لا تہدی من احببت، کہ جسے آپ چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، یہ نازل ہوئی تھی حضرت خواجہ ابو طالب کی وفات پر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تھے اور حضور کی بڑی خدمت کی، اور آپ کی بڑی خواہش تھی کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اب آخر تک کوشش کرتے رہے لیکن وہ ایمان نہیں لائے، اور اسی طرح ان کی وفات ہو گئی۔ اس پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بہت رنجیدہ ہوئے، پریشان ہوئے، تو آپ کی تسلی کے لیے یہ آیت اتری انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے میرے نبی، جسے آپ چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، ہاں جسے ہم چاہیں اسے ہدایت مل سکتی ہے۔ آپ کی محبت اپنی جگہ، آپ کی فکر اپنی جگہ، آپ کا تعلق اپنی جگہ، لیکن ہدایت ہم نے اپنے پاس رکھی ہے، جسے ہم چاہتے ہیں اس کو ہدایت ملتی ہے۔ اس میں ایک اصول بیان کیا گیا۔ اصول یہ ہے کہ کسی کو راہ راست پہ لانا، کسی کو ہدایت پہ لانا، یہ اللہ کے اپنے کنٹرول میں ہے، اور اللہ نے ہر بندے کی اندر کی صلاحیت کو دیکھ کر، اس کی طلب اور تڑپ کو دیکھ کر یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے اس کو ہدایت سے نوازنا ہے، نہیں نوازنا ہے، کتنی ہدایت دینی ہے، کتنی نہیں دینی ہے، اس کا ذمہ دار بھی اللہ کو نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ بھی بندے کی اپنی طلب، اپنی چاہت اور اپنے اندر کے جذبے پہ ہوتا ہے۔ اس میں یہ اصول بیان کیا۔ باقی ابو طالب کے بارے میں کوئی ایسی بات اپنی قلم سے یا اپنی زبان سے نہیں نکالنی چاہیے کہ جو مناسب نہ ہو۔ اس سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طبی ایذا کا اور طبی ناراضگی کا خطرہ ہے۔ علماء اس بارے میں بہت محتاط رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو بھی محتاط رہنے کا کہتے رہے، اس واسطے اس میں کوئی جری نہیں ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 57 میں مشرکین مکہ اپنے ایمان نہ لانے کی
ایک فضول سی سطحی سی وجہ ذکر کیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اگر ہم ایمان لے آتے ہیں تو پھر لوگ ہمیں اچک کر لے جائیں گے، ہمارا تحفظ نہیں ہوگا، اس واسطے ہم ایمان نہیں لاتے اپنی زندگی کے تحفظ کی خاطر. یہ ان کی غلط بات تھی. اس پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اَوَلَمْ نُمَكِّن لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا، کہ انہوں نے نہیں دیکھا ہم نے ان کے لیے حرم بنایا ہے جو امن والا ہے، اور ساری دنیا سے رزق وہاں آتا ہے، اور ہر چیز ہم نے یہاں مہیا کر رکھی ہے. تو تم ڈرتے کیوں ہو؟ اگر تم دل سے ایمان لانا چاہتے ہو اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں، یہ صرف تمہارا بہانہ ہے کہ تم اپنی زبان سے کہتے جا رہے ہو. آیت نمبر 59 میں یہ فرمایا گیا، اس آیت نمبر 58 میں فرمایا گیا ہے ان بستیوں کے بارے میں کہ جن کے رہنے والے بڑے بڑے اونچے محلات میں، اونچے اونچے مکانوں میں رہتے تھے اور ان کی معیشت بڑی مضبوط تھی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے دیکھا نہیں کہ جو کتنی مضبوط معیشت والے تھے اور پھر انہوں نے ہماری بات نہیں مانی، ہمارے نبی کی بات نہیں مانی، ہم نے ان کو نشان عبرت بنا دیا، ان کے محلات کو کھنڈرات بنا دیا. لوگ اب وہاں تعیش کے لیے نہیں، رہنے کے لیے نہیں، عبرت حاصل کرنے کے لیے اور تمہارے معذب ہونے کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، یہاں رہنے کے لیے نہیں آتے ہیں. اگلی آیت 59 میں فرمایا گیا کہ ہم نے کسی بھی بستی کو ہلاک نہیں کیا جب تک کہ ہم نے اس کی بڑی بستی میں رسول نہیں بھیج دیا، حتی یبعث فی امہا. اس سے معلوم ہوا کہ ہر گاؤں میں، ہر بستی میں، ہر آبادی میں مستقل نبی کا آنا ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بڑی آبادیوں میں نبی بھیجتے رہے ہیں، پھر جو اس سے متعلقہ اس کے مضافات ہوتے، قصبات ہوتے، اس کے متعلقہ دیہات ہوتے، وہ ان سب کے لیے نبی ہوتے تھے. ان کی دعوت وہاں بھی پہنچی تھی، یا ان نبیوں کے قاصد اور نبیوں کے رسول وہ وہاں جا کے ان کو ہمارا پیغام پہنچاتے تھے. پھر آگے یہ فرمایا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، کہ انبیاء کو بھیجنے کے بعد جو ہم بستیوں کو ہلاک کرتے ہیں تو انبیاء کی بعثت یہ ہلاکت کی وجہ نہیں ہوتی، وہ تو وجہ رحمت ہوتی ہے. پھر جو وجہ ہوتی ہے وہ ان کا ظلم ہوتا ہے، وہ انبیاء کرام کو نہیں مانتے اور اپنے ضد پہ وہ اڑے رہتے ہیں، اور ان کا ظلم بالآخر ان کی ہلاکت کا ذریعہ بن جاتا ہے. ہم ان پہ ظلم نہیں کرتے، وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں. آیت نمبر 61 میں فرمایا ہم نے وعدہ کیا، اچھا وعدہ کیا، اس سے مراد مومن ہے. اور کمم متعناہ متاع الحیات الدنیا، اس سے مراد وہ ہے جو جہنمی ہے اور کافر ہے. کہ جس شخص سے ہم نے اچھا وعدہ کیا یعنی ایمان والے سے، اور وہ آدمی کمم متعناہ متاع الحیات الدنیا جسے ہم نے دنیوی زندگی میں فائدہ اٹھانے دیا، اس سے مراد کافر ہے. کیا کافر اور مسلمان یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. مسلمان ہمیشہ دائمی نعمتوں میں رہے گا، اللہ کی جنتوں میں رہے گا، اور جو کافر ہے ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، دائمی عذاب میں اور ذلت میں رہے گا. تو دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ آیت نمبر 63 میں پھر اللہ تعالیٰ نے معبودان باطلہ اور جو مشرکین کے شرکاء ہیں ان کا ایک واقعہ ذکر کیا. جب قیامت کا دن ہوگا تو ان کے معبودان جن کو پوجتے تھے اللہ کے علاوہ، ان کے شرکاء جنہیں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے کہ یہ بھی ہمارے معبود ہیں، یہ صاف مکر جائیں گے اور کہیں گے یہ مشرک ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، اور اس بات کا اعتراف کریں گے کہ ہم نے انہیں گمراہ ضرور کیا ہے مگر ہم نے انہیں مجبور نہیں کیا، لہٰذا اپنے کیے کہ یہ خود ذمہ دار ہیں. بالآخر ان عابدین کو، ان معبودین دونوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا. اور یہ بات آ چکی ہے کہ جو معبودین کو جہنم میں ڈالنا ہوگا وہ ان کی تذلیل کے لیے ڈالنا ہوگا، اس واسطے کہ وہ ان کو پوجتے تھے. آگے آیت نمبر 71، 72، 73 میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں کو بیان کر کے سوال اٹھا رہے ہیں کہ بتاؤ اگر اللہ تم پہ ہمیشہ رات ہی رات بنا کے رکھے، یا تو سورج کو طلوع نہ کرے یا سورج کو بھی بے نور کر دے، تو پھر کون ہے جو تمہیں روشنی عطا کرے؟ اگلی آیت میں 72 میں فرمایا اگر اللہ تم پہ دن ہی بنا کے رکھے ہمیشہ، یعنی سورج کو غروب نہ ہونے دے، یہ سورج غروب ہو جائے اس کے علاوہ کوئی اور ایسا سامان کر دے کہ روشنی ختم نہ ہو، تو پھر کون ہے جو تمہارے لیے رات لے کے آئے؟ افلا تبصرون، تم سمجھتے نہیں ہو؟ پھر آگے فرمایا اس کی رحمت ہے، اس نے تمہارے لیے رات بھی بنائی ہے، دن بھی بنایا ہے. رات اس لیے لتسکنوا فی، تم اس میں آرام کرو،
سکون حاصل کرو، اور دن اس لیے لتبتغوا من فضلی، تاکہ تم کاروبار کرو، دنیا کا دھندا کرو اور اس کا فضل رزق حاصل کرو، اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنو۔ پھر آگے اگلے رکوع میں آیت نمبر 76 میں ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون کا ذکر کیا ہے۔ قارون بھی ایک گالی ہے، جس نے فرعون گالی ہے، قارون بھی گالی ہے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہی کا ایک فرد تھا، اور بعض روایات کے مطابق ان کا چچا زاد بھائی تھا، تورات کا حافظ تھا، عالم تھا، لیکن مال نے اس کو تباہ کیا۔ اس کو اللہ نے بہت مال دیا تھا، اتنا مال دیا تھا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ما ان مفاتحہ وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے طاقتوروں کی ایک بڑی جماعت ہوتی تھی، تو خزانوں کی چابیاں اٹھاتی تھی۔ تو پھر خزانے کتنے ہوں گے؟ تو بس یہی چیز اس کی ہلاکت کا سبب بن گئی۔ وہ مال کی وجہ سے تکبر میں مبتلا ہو گیا، حب جاہ میں مبتلا ہو گیا، اور اپنی حیثیت سے بڑھ کر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا، اور پھر جب اسے مناسب نہیں ملے تو حسد میں مبتلا ہو کے منافق ہو گیا۔ اللہ بچائے، حافظ تورات تھا، اس سے معلوم ہوا کہ حسد جو ہے، حسد کا انجام قارون ہونا ہوتا ہے، تو پھر وہ منافق ہو گیا، اور اس قدر تکبر میں مبتلا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں ہی کا منکر ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ احسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض، اللہ نے تجھ پہ احسان کیا ہے، تو بھی انسان بن۔ تو اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، آیت نمبر 78، کہ یہ مال مجھے اللہ نے نہیں دیا، میں نے اپنی قوت کے بل بوتے پہ کمایا۔ یہ ہے وہ قارونی سوچ، پیغمبرانہ سوچ، جو نعمت ملے ھذا من فضل ربی، اور قارون کی سوچ اوتیتہ علی علم عندی، کہ میں نے اپنے علم کے بل بوتے پہ کمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسے نہیں پتا کہ ہم نے اس سے پہلے کتنی قومیں ہلاکی ہیں جو قوت میں اس سے بڑھ کے تھیں اور تعداد میں اس سے بڑھ کے تھیں۔ پھر یہ ہوا فخسفنا بہ وبدارہ الارض، پھر ہم نے اس کو اور اس کی زمین میں دھسا دیا۔ لوگ دیکھتے جا رہے ہیں، اس کے خزانے دھس گئے، اس کے خزانوں کی چابیاں دھس گئیں۔ ما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ وما کان من المنتصرین، وہ ساری اس کی فوج اور اس کے لشکر، اس کے نوکر چاکر دیکھتے رہے، اسے کوئی اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکا۔ تو اس قانون کے واقعے سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے، اللہ کچھ دے دے اس پہ اترانا نہیں چاہیے، اس کو اللہ کی عنایت سمجھنی چاہیے، اللہ کی مہربانی سمجھنی چاہیے، تکبر سے، حسد سے بچنا چاہیے۔ پھر حسد آتا ہے تو نفاق آتا ہے، نفاق آتا ہے پھر لالچ آتی ہے، پھر آدمی اللہ کا ناشکرا بنتا ہے اور اس کے نتیجے میں نشان عبرت بن جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر ایک آیت میں ہے وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، کہ مجرموں سے سوال نہیں ہوگا، جبکہ بہت سی آیات ہیں جہاں پر ہے ان سے پوچھا جائے گا۔ تو اس کا جواب آسان ہے کہ جہاں مجرموں سے پوچھے جانے کا ذکر ہے، پوچھ گیچھ کا، تو وہ پوچھا جائے گا توبیخ کے طور پر، ڈانٹنے کے لیے، اس بات جرم کے لیے، اور جہاں نہیں پوچھا جائے گا تو وہ کوئی جرم ثابت کرنے کے لیے پوچھا نہیں جائے گا، کیوں؟ ان کا جرم پہلے سے ثابت ہوگا، کرامن کاتبین نے لکھا ہوگا، گواہیاں ہوگی، تو اس طرح سے پوچھا جانا بھی ہوگا اور نہ پوچھا جانا بھی ہوگا۔ پھر آیت نمبر 82 کے بعد آیت نمبر 83 ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں کہ یہ آخرت کا گھر ہے، ہم نے ان لوگوں کے لیے تیار کیا ہے جو زمین میں علو اور فساد نہیں چاہتے۔ علو سے مراد تکبر ہے، اور فساد سے مراد فساد ہے، ظلم بھی ایک فساد ہے، معصیت بھی ایک فساد ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنت کا جو گھر ہے اس میں جانے کے لیے تکبر سے اور فساد برپا کرنے سے بچنا ضروری ہے۔ فساد برپا، معصیت سے، اللہ کی مخلوق پہ ظلم کرنے سے اور گناہوں سے بچنا ضروری ہے، یہ آیت بتا رہی ہے۔ آیت نمبر 85 میں ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، یہ آیت مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرتے وقت نازل ہوئی تھی، اور اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ حضرت آپ جا تو مکے سے مدینہ رہے ہیں، لیکن وہ ذات جس نے آپ پہ قرآن اتارا ہے وہ آپ کو ضرور واپس مکہ لے کے آئے گا۔ ابھی تو آپ جا رہے ہیں، جس نے آپ کو نبی بنایا ہے، جس طرح آپ کا نبی ہونا یقینی ہے، آپ پہ قرآن کا اترنا یقینی ہے، اسی طرح آپ کا مدینے سے مکے واپس آنا بھی یقینی ہے۔ یہاں معاد سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ بعض لوگوں نے معاد سے مراد آپ کی وفات بھی لی ہے، اور بعض نے سرزمین شام بھی لی ہے،
آخرت اور جنت بھی مراد لی ہے کہ ابھی تو آپ مکہ مکرمہ چھوڑ کے مدینہ جا رہے ہیں، لگ بھگ 8 سال کے بعد آپ فاتح بن کر مکہ مکرمہ بھی آئیں گے، پھر فتح مکہ کے بعد پھر آپ کی وفات ہوگی، پھر سرزمین شام وہ آپ کی امت کا اور سارے لوگوں کا معاشر ہوگا، پھر آپ بھی وہاں تشریف لے جائیں گے معاشر کے میدان میں، پھر آخرت میں آپ کی بڑے شان و شوکت ہوگی، پھر آپ اپنی شان و شوکت کے ساتھ جنت کے اعلیٰ مقام پہ تشریف لے جائیں گے۔ تو یہ معاد کے سارے معنی ہیں، تو اس میں آپ کی پریشانی دور کرنا مقصود ہے۔ حضرت پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ ہم نے تو آپ کو معاد پہ لوٹانا ہے، مکے لوٹانا ہے، پھر اپنے پاس بلانا ہے، پھر شام کی سرزمین پہ قیامت کے دن آپ کو مقام محمود سے نوازنا ہے، پھر میں ہم نے آپ کو جنت کے سب سے اعلیٰ مقام پہ فائز کرنا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ آگے آیت نمبر 87 میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نبوت سے نوازا ہے یہ محض اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، آپ کو تو اس کا اندازہ نہیں تھا، لہذا آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیے اور اس پر اعتماد کیجئے، وہ دنیا اور آخرت میں بھی آپ کو سرخرو کرے گا۔ یہ سورہ قصص تھی۔ اس کے بعد پھر سورہ عنکبوت ہے۔ عنکبوت عربی میں مکڑی کے جالے کو کہتے ہیں، چونکہ اس صورت میں مکڑی کے جالے کا لفظ عنکبوت کا ذکر آیا ہے۔ مکڑی کا جالے، عنکبوت کا معنی مکڑی کو کہتے ہیں، کیونکہ اس صورت میں 20ویں پارے کے آخر میں عنکبوت کا لفظ آیا ہے، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل عنکبوت۔ تو اس اعتبار سے اس صورت کا نام عنکبوت رکھا گیا ہے۔ مکی صورت ہے، اس کی 69 آیتیں ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ عنکبوت اس لیے کہا، وہاں اس آیت نمبر 41 میں فرمایا گیا کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے مددگار بنا لیے ہیں، اپنے اور خدا بنا لیے ہیں، تو ان کی مثال ایسے ہے جیسا کسی نے مکڑی کے جالے پہ بھروسہ کر لیا ہو، جبکہ مکڑی کا جالا بھروسے کے قابل ہے، وہ تو گھروں میں سب سے کمزور ترین گھر ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے غیر اللہ پہ بھروسہ کرنے والے ایسے ہیں جو سب سے کمزور ترین چیز پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، کہ گھروں میں سب سے کمزور ترین گھر جو ہے وہ مکڑی کا ہے۔ کیونکہ مکی صورت ہے، اس کے بنیادی مضامین میں توحید، رسالت، آخرت، قیامت کو ثابت کرنا ہے، اور اسی طرح مشرکین کے جو شبہات ہوتے تھے، اعتراضات ہوتے تھے، ان کا جوابات دینا ہے۔ اور اسی طرح بعض نوجوان مسلمان تھے، ان کے مشرک ماں باپ انہیں یہ کہہ کے اسلام سے برگشتہ کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ دیکھو ہم تمہارے والدین ہیں اور بہرحال والدین کی فرما برداری ضروری ہوتی ہے، تو لہٰذا تم ہماری بات مانو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی آیت نمبر 8 میں فرمایا کہ ٹھیک ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، کہ ماں باپ کی اطاعت بالکل ضروری ہے، لیکن اگر وہی ماں باپ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا حکم کریں، اس میں ماں باپ کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کو ناراض کر کے کسی کی اطاعت جائز نہیں۔ اسی طرح بعض مسلمانوں کے رشتہ دار تھے، وہ انہیں کہتے تھے کہ تم اس نئے دین کو چھوڑ دو اور اپنے آباء و اجداد کے دین پہ واپس آ جاؤ، اگر تمہیں کوئی ڈر ہے تو جو کچھ مواخذہ ہوگا ہمارے ذمہ آیا، ہم ذمہ دار ہیں۔ ان کو جواب دیا گیا تم ذمہ دار کیسے ہو، کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ آیت نمبر 12 میں اور 13 میں اس کا جواب دیا گیا ہے، یہ اس کے اہم مضامین ہیں۔ اور جس زمانے میں سورت نازل ہو رہی تھی وہ مسلمانوں کے لیے بھی ایک مشکل وقت تھا، مشکلات کا وقت تھا، مصائب کا وقت تھا، اور مسلمانوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ اس واسطے اس صورت میں مسلمانوں کے لیے عزم کا، استقامت کا حکم دیا، ایک نیا حوصلہ پیدا کیا، اور انہیں یہ ہدایت جاری کی کہ اگر مکہ میں تمہارا رہنا مشکل ہو رہا ہے تو مکہ سے ہجرت کر کے چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی اور اچھی جگہ دے دیں گے، تمہارا ٹھکانہ بھی اچھا ہو جائے گا، اور اللہ تمہارا رزق بھی وہاں پہ پہنچا دیں گے۔ اور پھر ان آزمائشوں کے بارے میں یہ ذہن سازی کی گئی، آزمائشیں عارضی ہیں، وقتی ہیں، تم جس دین کے لیے اور جس اللہ کے لیے جا رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ تمہیں انشاءاللہ ٹھکانہ اچھا دے گا۔ تم صبر سے کام لو، تحمل سے کام لو۔ جو لوگ صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں اور اللہ کے دین پہ چلتے رہتے ہیں، استقامت کا دامن نہیں چھوڑتے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کو کامیاب اور کامران فرماتا ہے۔ الف لام میم، سورہ عنکبوت۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ اتنا کہنے سے چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ اس سے معلوم ہوا کہ اہل ایمان کو آزمایا جائے گا،
اور ہر ایمان والے کی آزمائش اس کے ایمان کے بقدر ہوگی. جتنا جس کا ایمان ہوگا اتنی اس کی آزمائش ہوگی. صحیح بخاری کی روایت ہے ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل الاول فالاول، کہ سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پہ آتی ہیں، انبیاء کرام کے بعد پھر جو جتنا مرتبے والا ہوتا ہے درجہ بدرجہ الاول فالاول اس پہ آزمائش آتی ہیں. اور آزمائشیں درجات کی بلندی کا طریقہ کا ذریعہ ہوتی ہیں اور ایمان کی پختگی کا ذریعہ ہوتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ تو ویسے جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ظاہری طور پر بھی یہ جنوا دیتے ہیں کہ اس میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کہ سچے ان آزمائشوں میں پورے اترتے ہیں اور جھوٹے ان آزمائشوں میں ناکام ہو جاتے ہیں. پھر اگلی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے اور کافروں کے لیے دھمکی ہے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ جو لوگ ہماری نافرمانیاں کر رہے ہیں وہ ہم سے سبقت لے جائیں گے؟ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، نہیں، یہ بہت برا فیصلہ ہے جو ان لوگوں نے کر لیا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا. سورت میں پھر یہی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے وہی بات ذکر کی ہے جس کا سورت کے تعارف میں ذکر کیا گیا کہ کچھ لوگوں کے والدین ان کو ایمان سے روکنے کی کوشش کرتے تھے. آیت میں شروع تو کہا گیا کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی، لیکن وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ کوشش کریں کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ تو ان کی یہ بات نہیں مانی جائے گی. اس کا شان نزول بھی ذکر کیا جاتا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو ان کی والدہ نے کہا کہ جب تک سعد ایمان نہیں چھوڑے گا میں کھانا نہیں کھاؤں گی اور نہ ہی کچھ پیوں گی اور نہ ہی میں سائے میں بیٹھوں گی. مسئلہ بن گیا. ماں ان کی وجہ سے بھوکی رہے، ان کی وجہ سے پیاسی رہے اور ان کی وجہ سے دھوپ میں جلتی رہے تو یہ پریشان ہوئے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنی اس پریشانی کا اظہار کیا تو یہ آیت نازل ہوئی. اس آیت نے واضح کیا کہ کوئی شک نہیں ماں باپ کا بڑا حق ہے مگر اللہ کے حق سے زیادہ نہیں. اگر ماں باپ اللہ کے ساتھ شرک کا حکم دیں تو پھر فلا تطیعہما، ان کی اطاعت اس میں نہیں ہوگی، تو ان کی فرما برداری اس شرک میں نہیں ہوگی. پھر آگے فرمایا اگلی آیت نمبر 9 میں کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں اور اپنے ایمان پہ عمل صالح پہ قائم رہتے ہیں اللہ انہیں اپنے نیک اور خاص لوگوں میں شامل فرما لیتے ہیں، اگرچہ ان کے ماں باپ ان سے ناراض ہی کیوں نہ ہوں. یہ ان کے حق میں گویا کہ بشارت ہے. اور جو ماں باپ کی ناراضگی سے ایک طبعی پریشانی لاحق ہوتی تھی اس آیت نے اس کو دور کر دیا. اگلی جو آیت نمبر 10 ہے یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نہیں جو منافق ہیں بلکہ ان لوگوں کے بارے میں ہیں جن کا ابھی ایمان دل میں راسخ نہیں ہوا تھا، ضعیف الایمان لوگوں کے بارے میں ہیں. وہ یہ کہ جب کہ تکلیف پہنچتی ہے ایمان کے رستے میں تو اسے اللہ کے عذاب کی طرح قرار دیتے ہیں اور اپنی زبان سے یا اپنے عمل سے گویا کہ اپنے دعوی ایمان کی ظاہری انکار کے مرتکب بن جاتے ہیں. ان کا یہ طرز عمل نفاق کی بنا پر نہیں ہے اور عدم ایمان کی بنا پر نہیں ہے، ضعف ایمان کی بنا پہ ہوتا ہے. جیسا کہ مکرہ آدمی اس کو یہ اجازت ہے کہ اگر اسے کلمہ کفر کہنے پہ مجبور کیا جائے تو وہ کلمہ کفر کہہ لے زبان سے اور دل میں اس کے ایمان ہو تو اس کو کافر نہیں کہا جا سکتا. اس کی ایک اجازت ہوتی ہے. عظیمت تو یہ ہے کہ زبان سے بھی کلمہ کفر نہ کہے، لیکن اگر وہ زبان سے کہہ لیتا ہے تو بہرحال اس کو اس کی اجازت ہوتی ہے. آگے پھر اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں جو اصل منافقین ہیں ان کا طرز عمل بیان کیا ہے کہ منافقین جو ہے ان کا طرز عمل جو نفاق کی وجہ سے ہوتا ہے وہ قابل برداشت نہیں ہے. نفاق کی وجہ سے انہیں جو عذاب ہوگا وہ اس سے بچنے والے نہیں ہوں گے. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، ہاں ہم ان کو بھی جانتے ہیں یہ ایمان والے اگرچہ کمزور ایمان والے ہیں، اور ہم منافقین کو بھی جانتے ہیں کہ منافقین اور ہوتے ہیں اور کمزور اور ضعیف ایمان والے اور ہوتے ہیں. پھر آگے بتایا گیا آیت میں وہ جو لوگ کہتے تھے مشرکین مکہ اپنے لوگوں کو کہ تم اسلام چھوڑ دو تمہاری سزا ہمارے ذمہ آ گئی، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا. یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں جو ایسا کہتے ہیں وہ اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور دوسروں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے، تو لہٰذا ان کی بات قابل اعتنا نہیں ہے. آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے رزق کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو جو تمہارا رزق ہے وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ، تم رزق اللہ تعالیٰ سے تلاش کرو. جب روزی اللہ دیتا ہے
تو جو روزی تلاش کرنے کے رستے ہیں تو وہ بھی اللہ ہی سے لینے چاہیے. جب روزی اس کی طرف سے آتی ہے تو روزی تلاش کرنے کے رستے بھی اللہ سے ہی سے آتے ہیں. لہٰذا جب تم رزق تلاش کرنے میں اس کو فراموش کر دو گے تو پھر تم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. تو لہٰذا رزق دینے سے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ایک نسخہ لوگوں کو دیا گیا ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے لوگوں کے اعتبار سے کہ دیکھو ہم نے ایک دفعہ پہلے بنا دیا ہے. ہر مخلوق کو دوبارہ بنانا ہمارے لیے کیا مشکل ہے. یہ لوگوں کے اعتبار سے کہا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے تو پہلی مرتبہ بنانا اور دوسری مرتبہ بنانا اس میں کوئی فرق نہیں. وہ کن سے جو چاہے کر دے. لیکن عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے وہ کہتے تھے کہ ہم آخرت میں دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے. تو بار بار یہ بات آ رہی ہے سمجھانے کے لیے سبحان اللہ کہ جب تمہیں ایک مرتبہ ہم نے بنا دیا ہے تم کچھ نہیں تھے, اب دوبارہ تمہیں بنانا یہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. پھر آیت نمبر 25 میں اللہ تبارک و تعالی شرک کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ جو شرک ہے اور بت پرستی ہے اس کی کوئی اپنی دلیل نہیں ہوتی, نہ نقلی نہ عقلی. شرک نقل کے بھی خلاف ہے اور شرک عقل کے بھی خلاف ہے. جو لوگ مشرک بنتے ہیں وہ بت پرستوں کی وجہ سے, ان سے تعلق کی وجہ سے, ان سے دوستی کی وجہ سے, اور جو لوگ نیک بنتے ہیں وہ نیک لوگوں کے ساتھ محبت کی وجہ سے. اس سے صحبت کا اثر سمجھ میں آتا ہے کہ غلط صحبت کفر اور شرک تک پہنچا دیتی ہے, جیسا کہ اچھی صحبت ایمان تقوی اور عمل صالح تک پہنچا دیتی ہے. یہاں شرک کی غیر معقولیت کو بتانا ہے کہ اس میں کوئی بھی معقولیت نہیں ہے, یہ صرف شرک والوں کے ساتھ رہ کے بندہ مشرک بنتا ہے. پھر اس کے بعد واقعات ہیں حضرت لوط علیہ السلام کے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. سارے واقعات کئی صورتوں میں آ چکے ہیں. یہاں آیت نمبر 26 میں فرمایا وقال انی مہاجر الی ربی فآمن له لوط ان پہ ایمان لے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہ اور کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہوں. یعنی یہ ہجرت کر کے جانے والے جو ہیں یہ کن کا قول ہے؟ اس میں دونوں احتمال ہے, یا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہوں یا حضرت لوط علیہ السلام کہہ رہے ہوں, کیونکہ دونوں جو ہیں مصر سے شام پہنچے تھے اور وہاں پھر انہوں نے اس کو اپنا مسکن بنایا تھا. پھر آگے یہ حالات ہیں حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ. وہ جو فرشتے آئے تھے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے, پھر لوط علیہ السلام کے پاس گئے. ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی تھی بیٹے کی اور بیٹے کے بعد پوتے کی, اور لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب نازل کرنا تھا. یہ ساری چیزیں گزر گئی ہیں. پارے کا آخری رکوع ہے, اس میں آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ذکر کیا وقارون و فرعون و حامان. یہ قارون ہے, یہ فرعون ہے, یہ حامان ہے. ان سب کے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے, دلائل لے کر آئے, معجزات لے کر آئے. فاستکبروا فی الارض, ان سبھی نے زمین میں تکبر کیا. وما کانوا سابقین, وہ تکبر کر کے ہم سے آگے تو نہیں بڑھ گئے, پھر ہماری پکڑ میں آئے وہ ہمیں داؤ لگا کے بھاگ تو نہیں گئے. پھر آگے فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ, ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑا. کچھ تو وہ ہیں کہ جن پہ ہم نے تیز ہوا چلائی. ہوا کس پہ چلائی؟ قوم عاد پہ چلائی. اور کچھ وہ ہیں جن پہ ہم نے پتھر برسائے, وہ قوم لوط ہیں. اور کچھ وہ ہیں جن کو چیخ نے آ پکڑا, اس سے قوم سمود یا اہل مدین ہیں. اور پھر کچھ وہ ہیں جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا, اس سے مراد قارون ہے. اور کچھ وہ ہیں جن کو ہم نے غرق کیا, اس سے فرعون اور حامان اور اس کی قوم مراد ہے. اور غرق ہونے والوں میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بھی مراد ہے. پھر آیت نمبر 41 ہے جس میں ذکر کیا گیا ہے عنکبوت کا. یہ مشرکوں کے شرک کی تردید ہے کہ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنائے ہوئے ہیں, ان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ مکڑی کا گھر, مکڑی کا جالا. مکڑی اپنے بنائے ہوئے جالے پہ بھروسہ کرتی ہے, اس کا گھر جو ہے, اور اسی کو اپنی جائے پناہ سمجھتی ہے. تو مشرک بھی ایسے ہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کے غیر پہ جو بھروسہ کرتا ہے اور اپنی پناہ گاہ سمجھتا ہے, وہ اس مکڑی کی طرح اس کی پناہ گاہ اور اس کا جو بھروسہ ہے وہ کمزور ترین چیز ہے دنیا میں. ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت, جس طرح دنیا کے گھروں میں سب سے کمزور مکڑی کا جالا ہے, اس طرح مشرک جس چیز پہ بھروسہ کرتا ہے غیر اللہ وہ بھی ایسا ہی ہے, وہ سب سے کمزور ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی. پھر فرمایا کہ ہم نے ہر طرح سے مثالیں دی ہیں لوگوں کو, لیکن
علم عالم علم والے ہی اور سمجھنے والے ہی سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔